बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 40वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है सिला शहीद। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 287 287 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। जब मेरी पोस्टिंग कराची में वजारत इत्तलाआत और नशरियात के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर हुई तो आज़ाद कश्मीर की खुली फ़िज़ा के बाद यूँ महसूस हुआ जैसे मैं एक पिंजरे में बंद हो गया हूँ। ख्वाजा शहाबुद्दीन साहिब वज़ीर थे, मिस्टर जी अहमद सेक्रेटरी और शेख मोहम्मद इकराम साहिब जॉइंट सेक्रेटरी थे। इकराम साहिब बड़े आलिम फाजिल, शरीफ तवा और नेक दिल इंसान थे। मिस्टर जी अहमद भी पढ़े लिखे आदमी थे और इनके पास किताबों का बड़ा उम्दा ज़ख़ीरा था। इनका ताल्लुक़ पुलिस सर्विस से था और इंटेलिजेंस के काम में उन्हें बड़ी महारत हासिल थी। तबन वो अपने ज़ेर दस्तों से खिंचे और ज़बरदस्तों के सामने झुके रहते थे। इसके अलावा हर शख्स को किसी के दर शक व शुबा की निगाह से देखना भी उनका शेवा था। अलबत्ता सफ़ेद फाम गैर मुल्कियों की तरफ अमूमन और अमरीकनों की तरफ खसूसन उनका दिल बड़े ख़ुज़ू व खुशू से फ़र्श राह रहता था। एक रोज़ मिस्टर जी अहमद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके पास एक उधेड़ उम्र का मोटा सा अमरीकी बैठा था। मिस्टर जी अहमद ने कहा कि ये हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मैं उन्हें स्टाफ कार में अपने साथ ले जाकर कराची शहर की सैर करा लाऊं। कार में बैठकर मैंने यूं ही इखलाक़न इसका इसमें शरीफ दरियाफ़्त किया तो वो बिगड़ गया और बड़ी तेज़ी से बोला, तुम्हें मेरे नाम से क्या वास्ता? इससे गुफ्तगू में आसानी होगी। मैंने वजाहत की। गुफ्तगू कौन करना चाहता है? अमेरिकन ने गुस्से से कहा। खैर, तुम्हें इतना ही इसरार है तो मुझे हेनरी कहकर पुकार सकते हो। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने दूसरी गलती ये की कि इससे पूछ बैठा, क्या आप सहाफ़ी हैं? माइंड योर ओन बिजनेस, हेनरी ने चिढ़कर कहा। इसके बाद हम दोनों लबस्ता होकर बैठ गए। हेनरी के इशारे पर हमारी कार पहले अमरीकी सफारत खाने गई। मुझे कार में छोड़कर वो अंदर चला गया और कोई 1 घंटा के बाद वापस आया। अब उसके साथ एक और अमरीकी भी था। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और मुझे अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठने का हुक्म दिया। दूसरा अमरीकन गालिबन सफारत खाने में काम करता था क्योंकि वो कराची शहर से बखूबी वाकिफ़ था। उसकी हिदायत पर ड्राइवर ने हमें क्लिफ्टन, केमाड़ी, बंदर रोड, हॉक्स वे और सेंट स्पिट की सैर कराई। मेरी मौजूदगी को यकसर नज़रअंदाज करके दोनों अमरीकी आपस में मज़े की खुशगपियाँ करते रहे। उनकी गुफ्तगू से सिर्फ़ एक काम की बात मेरे पल्ले पड़ी, वो ये कि अमेरिका पाकिस्तान को गंदम की इमदाद दे रहा है। जब यह गंदम कराची पहुंचेगी तो जिन ऊँट गाड़ियों पर लाद कर बंदरगाह से निकाली जाएगी, उन ऊँटों के गले में थैंक यू अमेरिका की तख्तियाँ अवेज़ा की जाएंगी। ये अहमकाना तजवीज़ सुनकर मुझे गुस्सा भी आया, रंज भी हुआ, शर्म भी आई। उस वक्त तो मैं चुप रहा, लेकिन अगले रोज़ सीधा मिस्टर जी अहमद के पास जाकर उन्हें सारी रोयदाद सुना डाली। जब मैंने ऊँटों के गले में शुक्रिया की तख्तियाँ लटकाने का मजाक उड़ाया तो मिस्टर जी अहमद यकायक संजीदा हो गए और गरजदार आवाज़ में बोले, तुम्हें इसमें क्या हर्ज नज़र आता है? मैंने इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ एक छोटी सी जज्बाती सी तकरीर की तो मिस्टर जी अहमद के चेहरे पर बनावटी कट हंसी का तबस्सुम लहराया और उन्होंने तंज़न कहा, गंदम मांग कर खाने में तो कोई बुराई नहीं, लेकिन शुक्रिया अदा करने का बुरा मनाते हो? नहीं सर, हम तो कोई बुरा नहीं मनाते, लेकिन शायद ऊँट बुरा मान जाएं। गर्मा गर्मी की लपेट में आकर मैंने भी तुर्की व तुर्की जवाब दे दिया। गालिबन ये बात मुझे इस तौर पर नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि इसने मेरी ज़ात को मिस्टर जी अहमद के दिमाग के उस काबक में बिठा दिया जहाँ पुलिस वाले नापसंदीदा अफराद को रखने के आदी हैं। यूँ भी उस ज़माने में माहौल का रंग कुछ ऐसा बनता जा रहा था कि अमेरिकनों की किसी खफीफुल हरकती पर मामूली सा जायज़ एतराज़ भी बड़ी आसानी से गैर हुबुल वतनी के खाते में डाल दिया जाता था। एक रोज़ मेरी ड्यूटी लगी कि मैं अमरीकी सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ मगरबी पाकिस्तान के दौरे पर जाऊं। दौरा बड़ा कामयाब रहा।
ہم لاہور، راولپنڈی، پشاور اور طورخم تک گئے۔ ہر جگہ مقامی حکام نے بڑی خاطر مداحت کی۔ صحافی بڑے خوش واپس آئے۔ کراچی پہنچ کر گروپ کے لیڈر نے مجھے $100 کا نوٹ پیش کیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہ میرا ٹپ ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ نوٹ واپس کر دیا اور کہا، ٹپ کے حقدار تو ہوٹلوں کے بیرے اور خدمتگار ہوتے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کو ٹپ کی پیشکش کرنا اس کے لیے عزت کا باعث نہیں۔ گروپ کے لیڈر نے کسی قدر جھیم کر نوٹ واپس لے لیا۔ چند روز بعد جب میں انہیں الوداع کہنے ایئرپورٹ گیا تو انتظار گاہ میں بیٹھ کر گروپ لیڈر نے اس مسئلہ پر میرے ساتھ کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے ٹپ، بخشش اور نذرانہ کے فلسفے کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔ ٹپ بیروں اور خدمتگاروں کو دیا جاتا ہے، بخشش بھیک منگوں کے لیے مخصوص ہے اور نذرانہ سرکاری ملازمین کا حق ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 2-3 حضرات تو ان سے مانگ کر کچھ نذرانہ وصول کر چکے ہیں۔ ایک صاحب نے تو اپنی کسی احتیاج کا رونا رو کر ان پر $500 کے نذرانہ کا تاوان لگایا، لیکن کسی قدر مول تول کے بعد $100 پر بڑی خیر سگالی سے معاملہ طے ہو گیا۔ امریکہ کی مضبوط کرنسی کے ساتھ ہماری نئی شناسائی بڑی تازہ دم تھی۔ ڈالر کی چکا چوند سے آنکھوں کا خیرہ ہونا تعجب کی بات نہیں۔ ٹپ، بخشش اور نذرانہ کے اسی تانے بانے نے بین الاقوامی ایڈ اور ٹریڈ کا وہ طلسماتی جال بننا تھا جس میں آج ہماری قوم کا بال کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے قرضے میں بڑی بے کسی سے بندھا ہوا ہے۔ ایک روز مسٹر جی احمد نے صبح سویرے مجھے گھر پر ٹیلی فون کیا کہ میں دفتر نہ آؤں بلکہ سیدھا ہوٹل میٹروپول چلا جاؤں۔ وہاں پر حکومت کے ایک نہایت معزز اور اہم مہمان مسٹر ہیکٹر بولیتھو ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھوں۔ ہوٹل کے کمرے میں ایک بڑھاپے اور فربہی کی طرف مائل صاحب کسی قدر جھنجھلاہٹ کے عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک خوش صورت نوجوان بھی بیزار سا بیٹھا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کی خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں تو نوجوان نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تم جلدی سے ہمارے جوتے پالش کرا دو۔ بیروں کو بلانے کے لیے میں گھنٹی بجانے کو اٹھا تو نوجوان نے بڑے غصے سے آواز بلند کر کے کہا، گھنٹی تو ہم خود بھی بجا سکتے تھے، تمہارے آنے سے ہماری سہولت میں کیا اضافہ ہوا؟ میں نے نہایت فرما برداری سے جوتے اٹھائے اور باہر آ کر بیرے کو دیے کہ جلدی سے اچھی طرح پالش کر دے۔ جوتے پالش ہو گئے تو میں کمرے میں واپس آ کر دوبارہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ نوجوان نے پھر مجھے جھڑک دیا، یہاں کیوں گھستے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹھنے سے ہمارے کام میں حرج ہوتا ہے، تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو کہیں اور جا کر بیٹھو۔ میں چپکے سے کان لپیٹ کر باہر آ گیا۔ برآمدے میں دیکھا کہ شیخ محمد اکرام صاحب بھی خرامہ اسی کمرے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پاکستان کی دعوت پر مسٹر ہیکٹر بولیتھو انگلستان سے تشریف لائے ہیں اور قائد اعظم کی سوانح عمری لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا ہے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے ان سے ملنے اور انہیں قائد اعظم کے ذاتی کاغذات دکھانے سے انکار کر دیا، اس لیے بولیتھو صاحب کا مزاج برہم ہے۔ ہمیں ان کا موڈ خوشگوار رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے۔ اس وقت میں نے مصنف کے طور پر مسٹر ہیکٹر بولیتھو کا نام سنا تک نہیں تھا۔ چند پڑھے لکھے دوستوں سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر انگریزی ادب کے ایک ہو از ہو کی ورق گردانی سے منکشف ہوا کہ موصوف سرکاری درباری قسم کے ادیب ہیں۔ چند غیر معروف ناولوں کے علاوہ انہوں نے زیادہ تر انگلستان کے شاہی خاندان کے افراد اور دیگر مختلف امراء اور رؤساء کی سوانح عمریاں تحریر کی ہیں۔ مسٹر ہیکٹر بولیتھو صف اول کے ادیب تو نہ تھے، لیکن انہیں روایتی طرز کی سوانح نگاری پر اچھا خاصا عبور حاصل تھا۔ لیکن اس وقت بہت سے دوسروں کی طرح مجھے بھی اس انتخاب پر مایوسی ہوئی تھی۔ محترمہ مس فاطمہ جناح کو بھی غالباً یہی اعتراض تھا کہ قومی اہمیت کے اس کام کے لیے ایک غیر ملکی شخص کو کیوں چنا گیا ہے۔ لیکن 1954 میں جب مسٹر بولیتھو کی کتاب لندن میں ایک معروف پبلشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی تو بے شک اس نے بیرون پاکستان کو متعارف کرانے میں ضرور کسی قدر مدد دی۔ محترمہ مس فاطمہ جناح کی اپنی خواہش یہی تھی کہ قائد اعظم کی سوانح حیات کسی پاکستانی اہل قلم کے ہاتھوں مرتب ہو۔ پچھلے 30-32 برس میں کچھ کتابیں لکھی ضرور گئی ہیں۔ قائد اعظم کے 100 سالہ یوم پیدائش کی تقریب پر بھی بہت سی فرمائشی کتابیں معرض وجود میں آئیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی کتاب اردو، انگریزی یا کسی اور زبان میں شائع نہیں ہوئی جو اس عظیم رہنما کی سیرت، کردار اور سیاست کے ساتھ پورا انصاف کرتی ہو۔
قائد اعظم اکیڈمی نے ایک مفصل اور مکمل سوانح حیات تیار کرنے کا منصوبہ بنا تو رکھا ہے، اب دیدہ بعید کہ یہ بیل کب تک، کہاں تک اور کس طرح منڈے جڑتی ہے۔ مادر ملت کے ذاتی کاغذات میں البتہ ایک مسودہ ضرور موجود ہے جس کا عنوان مائی بردر، میرا بھائی ہے۔ اسے انہوں نے مسٹر جی الانا کے تعاون سے تحریر کیا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی کے چند گوشوں کا ایک خوبصورت مرقع ہے، لیکن اب تک اس کا پورا متن غالباً کہیں شائع نہیں ہوا۔ قائد اعظم کے 7 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر اسے کتابی صورت میں شائع کرنے کی تحریک ہوئی تھی، لیکن یہ منصوبہ بھی بعض سیاسی احتیاطوں کی نظر ہو گیا۔ مشاہیر کے اقوال اور افعال سے اگر کسی قسم کے تنازع کی صورت نکلتی ہو تو عصری لحاظ سے ایک محدود مدت تک انہیں صیغہ راز میں رکھنا قرین مصلحت ہے، لیکن 30-32 سال کی مدت بڑی طویل ہوتی ہے۔ اس عرصہ میں متعلقہ مشاہیر تاریخ کی بے رحم بھٹی سے گزر کر اپنے اپنے مستند مقام پر مستحکم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جزوی طور پر کسی ناخوشگوار تفصیل کا افشا ان کے اس مقام کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ یوں بھی آزاد دنیا میں بہت سی جگہ 30 برس کے بعد خفیہ دستاویزات تک کو عام کر دیا جاتا ہے۔ مادر ملت کے مسودہ میرا بھائی میں 2 مقام ایسے آتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی اشاعت میں پس و پیش ہوتا رہا ہے۔ پہلا واقعہ جولائی 1948 کا ہے، جب قائد اعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لیے زیارت میں تشریف رکھتے تھے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ جولائی کے اخیر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل مسٹر محمد علی اچانک زیارت پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہ تھی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم کی صحت کے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض کے متعلق کوئی بات صرف انہی کو بتا سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت کے متعلق متفکر ہوں۔ ڈاکٹر نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں بے شک، لیکن میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب مس فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع دی تو وہ مسکرائے اور فرمایا، تم جانتی ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے، میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ مس فاطمہ جناح نے کہا، اب کافی دیر ہو گئی ہے، وہ کل صبح ان سے مل لیں۔ نہیں، قائد اعظم نے فرمایا، انہیں ابھی آنے دو اور بچشمے خود دیکھ لینے دو۔ وزیر اعظم نصف گھنٹہ کے قریب قائد اعظم کے پاس رہے۔ اس کے بعد جب مس جناح اندر گئیں تو قائد اعظم بے حد تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اپنے پاس بلایا۔ سیکرٹری جنرل 15 منٹ تک قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد مس فاطمہ جناح دوبارہ قائد اعظم کے کمرے میں گئیں اور پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی پینا پسند فرمائیں گے۔ قائد اعظم نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ کسی سوچ میں محو تھے۔ اب ڈنر کا وقت آ گیا تھا۔ قائد اعظم نے مس فاطمہ جناح سے فرمایا، بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، مس جناح نے اصراراً کہا، میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھا لوں گی۔ نہیں، قائد اعظم نے فرمایا، یہ مناسب نہیں، وہ یہاں پر ہمارے مہمان ہیں، جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مس فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر انہوں نے وزیر اعظم کو بڑے خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ ہنسی خوشی پر مذاق باتیں کرتے رہے، جبکہ مس جناح کا اپنا دل اپنے بھائی کے لیے خوف سے کانپ رہا تھا، جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر اکیلے پڑے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی مس فاطمہ جناح اوپر چلی گئیں۔ انہوں نے بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کو روک رکھا تھا۔ قائد اعظم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، فتیح، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ انگریزی مسودے میں مس فاطمہ جناح کے اپنے الفاظ یہ ہیں، Towards the end of July, without prior notice, Mr. Liaquat Ali Khan, the Prime Minister, arrived in Ziyarat accompanied by Chaudhry Muhammad Ali. He asked Dr. Elahi Baksh about his diagnosis of Qaid's health. The doctor said that as he had been invited by me to attend to the Qaid, he could only say what he thought of his patient to me. But as Prime Minister, I am anxious to know about it. The doctor politely replied, Yes sir, I cannot do it without the patient's permission. As soon as I was told, as I was sitting with the Qaid, that the Prime Minister and the Secretary General wanted to see him, I informed him. He smiled and said, Fatih,
Do you know why he has come? I said I wouldn't be able to guess the reason. He said he wants to know how serious my sickness is, how long I will last. After a few minutes, he said, "Go down, tell the Prime Minister I will see him." It is late, Jean. Let them see you tomorrow morning. No, let him come now. Let him see for himself. The two were together for about half an hour, and as soon as Liaquat Ali Khan came down, I went upstairs to my brother. I found him absolutely tired, and he wore a sickly look. He asked me to give him some fruit juice and then said, "Send Mr. Muhammad Ali." The Secretary General of the Cabinet was with him for about 15 minutes, and when he was once again alone, I went into his room. I asked him if he would have juice or coffee, but his mind was too preoccupied to answer me. By now it was dinner time, and he said, "You better go down, have dinner with them." "No," I said emphatically. "I would rather be with you and have dinner upstairs." "No, that is not correct. They are our guests here. Go, eat with them." I found the Prime Minister on the dinner table in a jolly mood, cracking jokes and laughing, while I shivered with fright about his health. Who was alone in his sick bed? Chaudhry Muhammad Ali was silent, thinking. Before the dinner was over, I rushed upstairs. He smiled at me as I entered and said, "Fatty, you must be brave." I did my best to conceal the tears that came surging into my eyes. इस वाक़या के 2-2.5 हफ्ते बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी की पहली सालगिरह आई। अपनी कमज़ोरी सेहत के बावजूद यौम पाकिस्तान पर कायद-ए-आज़म ने कौम के नाम बड़ा वलवला अंगेज़ पैगाम जारी किया। मिस जिन्ना ने अपने मुसव्वदे में लिखा है कि यौम पाकिस्तान के चंद रोज़ बाद वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद कायद-ए-आज़म से मिलने कोयटा आए। लंच के वक्त जब मिस फ़ातिमा जिन्ना उनके साथ अकेली बैठी थीं तो मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा, "मिस जिन्ना, मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यौम पाकिस्तान पर कायद-ए-आज़म ने कौम के नाम जो पैगाम दिया था, इसे खातिर ख़्वाह अहमियत और तशहीर नहीं दी गई। इसके बरक्स वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के पोस्टर छाप कर उन्हें शहर शहर दीवारों पर चिस्पा किया गया है, बल्कि हवाई जहाज़ों के ज़रिए इसे बड़े बड़े शहरों पर फेंक कर मुश्तहर भी किया गया है।" मिस जिन्ना ने यह बात खामोशी से सुन ली, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपने भाई की सेहत की फ़िक्र थी, पब्लिसिटी की नहीं। मादर मिल्लत के मुसव्वदे में ये वाक़या अंग्रेज़ी में इस तरह दर्ज है। After a few days, Mr. Ghulam Muhammad, who was finance minister at that time, came to see the Qaid-e-Azam. As I sat alone with him over lunch, he said, "Miss Jinnah, I must tell you something. Qaid-e-Azam's Independence Day message has been played down, while the Prime Minister's message was printed on posters and pasted on buildings all over the cities. It was also thrown from aeroplanes over big cities." I listened to this quietly. What was use of bothering about such things? The only thing that mattered to me was my brother's health, not his publicity. मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद की इस हरकत में खुल्लम खुल्ला शर, शरारत और साजिश की आमेज़िश थी। कायद-ए-आज़म बिस्तर अदालत पर लेटे हुए थे। मोहतरमा मिस फ़ातिमा जिन्ना उनकी तीमारदारी में परेशान थीं। ऐसे हालात में इस किस्म की लगाई बुझाई करना बड़ी मज़मूम हरकत थी। अगर मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद को वाकई ऐसी कोई शिकायत थी तो इनका फ़र्ज़ था कि इस बात को कबीना में उठाते। अगर इसके बावजूद इनका गिला कायम रहता तो असूली तौर पर उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन असूलों पर इस्तीफ़ा देना हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरी नहीं, गलत फहमियाँ पैदा करके इख्तलाफात को हवा देना उन्हें ज़्यादा रास आता है। ये वाक़या एक तरफ तो मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद के इन ज़ाती रुझानात की गुमाज़ी करता है, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क के कारोबार में कई और गुल खिलाने थे। दूसरी तरफ इससे ये भी अयां हो जाता है कि पाकिस्तान की ज़िंदगी के पहले साल ही से मरकज़ी कबीना में ऐसे अनासिर ने सर उठा लिया था जो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ रेशादवानियों में मसरूफ़ अमल थे। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद मोहतरमा मिस फ़ातिमा जिन्ना और हुकूमत के दरमियान सदमहरी का गुबार छाया रहा। कायद की 2 बरसियाँ आईं और गुजर गईं। दोनों बार मिस जिन्ना ने बरसी के मौका पर कौम से खिताब करने से इनकार कर दिया। उनकी शर्त थी कि ब्रॉडकास्ट करने से पहले वो अपनी तकरीर का मतन किसी को नहीं दिखाएंगी। हुकूमत ये शर्त मानने पर आमादा न थी। ग़ालिबन इसे खौफ था कि न जाने मिस जिन्ना अपनी तकरीर में हुकूमत पर क्या कुछ तनकीद कर जाएंगी।
آخر خدا خدا کر کے قائد اعظم کی تیسری برسی پر یہ قرار پایا کہ محترمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سینسر کرائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نشر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچانک ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ کچھ لمحے ٹرانسمیشن بند رہی، اس کے بعد خود بخود جاری ہوگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فکرے ایسے تھے جن میں حکومت پر کچھ تنقید تھی۔ وہ تو بدستور ان فکروں کو مائک پر پڑھتی گئیں، لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے کی وجہ سے وہ فکرے براڈ کاسٹ نہ ہو سکے۔ اس بات پر بڑا شور شرابہ ہوا، اخباروں میں بہت سے احتجاجی بیانات بھی آئے۔ اگرچہ ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کی وجہ یہ تھی کہ اچانک بجلی فیل ہو گئی تھی، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جسے حذف کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ اس ایک واقعے نے حکومت کے اعتماد کو جتنی ٹھیس پہنچائی، اتنا نقصان مس فاطمہ جناح کے چند تنقیدی جملوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جن دنوں یہ قضیہ اپنے عروج پر تھا، ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وزیر داخلہ و اطلاعات کے کمرے میں یہ بات طے کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی کہ اس قصے کے متعلق پبلک میں جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں ان پر کس طرح قابو پایا جائے۔ بے حد طویل اور بعید ازکار بحث و تمہیز کے بعد آخر مسٹر جی احمد نے تجویز پیش کی کہ کسی نامور شخصیت سے انکوائری کروا کر یہ ثابت کیا جائے کہ مس جناح کے براڈ کاسٹنگ کے دوران بجلی کی کرنٹ فیل ہو گئی تھی۔ اس انکوائری رپورٹ کی اشاعت کے بعد زبان خلق خود بخود بند ہو جائے گی۔ اس کے برعکس وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین کو اصرار تھا کہ انکوائری بے لاگ اور غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ اگر یہ ثابت ہو کہ بجلی فیل نہیں ہوئی تو اس بات کا بھی برملا اعتراف کرنا ضروری ہے تاکہ پبلک کے ذہن میں مزید بدگمانیاں پیدا نہ ہوں۔ سیکرٹری اور وزیر کے درمیان اس بحث کی تلخ کلامی نے بڑا طول کھینچا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خواجہ صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ بجلی فیل نہیں ہوئی، اور اب وہ اس بات کو کھلم کھلا منظر عام پر لانے کے لیے بےتاب تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے لیے وہ اس قسم کی پریشانیاں اور مشکلات کیوں پیدا کرنا چاہتے تھے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان دنوں یہ افواہ گرم تھی کہ وزیر اعظم انہیں مرکزی کابینہ سے سبکدوش کر کے مشرقی بنگال بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان دنوں مرکزی کابینہ سے علیحدگی کی تلوار خواجہ صاحب کے علاوہ اور بھی کئی سروں پر لٹک رہی تھی۔ وزیر خزانہ ملک غلام محمد پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ خرابی صحت کی بنا پر کابینہ سے ان کی رخصتی متوقع تھی۔ نواب مشتاق احمد گورمانی آزاد کشمیر کی سیاست میں پیچ در پیچ الجھنیں ڈال کر کشمیری لیڈروں کو آپس میں دست و گریباں کرانے کا گل کھلا چکے تھے۔ اب وزارت امور کشمیر میں کشمیر تو غائب ہو چکا تھا، فقط امور ہی امور باقی رہ گئے تھے، کچھ گفتنی کچھ نا گفتنی۔ چنانچہ افواہ گرم تھی کہ عنقریب گورمانی صاحب بھی کابینہ سے چھٹی کرنے والے ہیں۔ یہ حضرات تو کیبنٹ سے نکالے جانے والے خوف میں مبتلا تھے، لیکن ایک حضرت ایسے بھی تھے جو کابینہ میں شامل کیے جانے پر برہم و آزردہ مشہور تھے۔ ان کا نام خان عبدالقیوم خان تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ فرنٹیئر کے مرد آہن کہلاتے تھے۔ وہاں سے اٹھا کر جب انہیں مرکزی کابینہ میں ڈال دیا گیا تو انتظامی اور عاملانہ امور کے علاوہ وہ اپنی سیاسی اساس سے بھی دور ہو گئے۔ یوں بھی ایک طاقتور صوبائی وزیر اعلیٰ کا ٹھاٹ باٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مرکز کی وزارت چیز دیگر۔ اس لیے عام اطلاع یہی تھی کہ وہ اپنی ترقی سے چندہ خوش نہیں تھے۔ اس قسم کی افواہوں، قیاس آرائیوں اور خبر تراشیوں کی گرم بازاری اپنے عروج پر تھی کہ یکایک قدا بشکست و ساقی نماند۔ 16 اکتوبر 1951 کی شام کو 4:06 پر راولپنڈی کے جلسہ عام میں ایک گولی چلی، اور اس نے پاکستان کی قیادت کو سیاست کی شاہراہ سے موڑ کر موقع پرستی، ابن الوقتی، زمانہ سازی، طالع آزمائی اور مہم جوئی کے ایسے خارزار میں ڈال دیا جہاں ذاتی خواہشات، قومی ضرورت اور ذاتی مفاد قومی مفاد کے مترادفات بنتے چلے گئے۔ قائد ملت لیاقت علی خان نے جامع شہادت نوش کر کے تب و تاب جاودانہ کا صلہ پایا۔ جلسہ گاہ میں راولپنڈی کا سپرنٹینڈنٹ پولیس نجف خان نے اپنے سپاہیوں کو للکار کر حکم دیا کہ گولی چلانے والے قاتل کو فوراً مار ڈالو۔ سید اکبر بھی گولی کا نشانہ بن کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ راز بھی دفن ہو گیا کہ وہ راولپنڈی کیوں آیا، ہر طرح کی سیکیورٹی کے باوجود جلسے کی اگلی صفوں تک کیسے رسائی حاصل کی، کس غیبی طاقت یا روحانی یا شیطانی یا انسانی اشارے نے اس کی انگلی پستول کی لبلبی پر رکھ کر دبا دی۔ اسے زندہ گرفتار کرنے کی بجائے پولیس والوں نے اسے خواہ مخواہ جلسہ گاہ میں مار کیوں ڈالا؟ اس بے ضابطہ کارروائی کے بعد سپرنٹینڈنٹ پولیس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اسے ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی کس کارگزاری کے صلے میں ملی؟
عامی ذہن میں یہ سوال آج بھی جوں کہ توں قائم ہے۔ اب تک کسی ایسی بے لاگ انکوائری کا نتیجہ برسر عام نہیں آیا جو ان سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ قائد ملت کی ہر برسی پر کسی نہ کسی پیرائے میں ایک مکمل اور بھرپور انکوائری کا مطالبہ اٹھتا ہے اور پھر اگلی برسی تک تاکہ نسیاں کی زینت بن جاتا ہے۔ درمیانی عرصے میں وہی پرانے شکوک و شبہات خاموشی سے نشوونما پاتے رہتے ہیں اور اجتماعی رگ و ریشے میں بے اعتمادی کا سرطان پھیلاتے رہتے ہیں۔ خان لیاقت علی خان کی شہادت نے پاکستان سے اس کا پہلا وزیر اعظم ہی نہیں چھینا بلکہ ہمیں ایک نہایت بلند پایہ مدبر، سیاستدان اور انتظامی اور انصرامی قابلیت کے رہنما سے بھی محروم کر دیا۔ تحریک پاکستان میں وہ قائد اعظم کے دستراست تھے۔ اس حیثیت میں انہیں مسلمانوں کی تنظیم اور انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ سیاسی نبرد آزمائی کا وسیع تجربہ حاصل تھا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس نوزائیدہ ملک کو چاروں طرف سے انتہائی شدید مصائب نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک نئی حکومت کے قیام، مسلح افواج کی تنظیم نو، لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری، بھارت کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے وسائل کا فقدان اور پھر کشمیر کی جنگ آزادی کا آغاز۔ اس قسم کے بے شمار سنگین مسائل کو نوابزادہ لیاقت علی خان نے بڑے تدبر، تحمل اور انتظامی قابلیت سے سنبھالا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کی قیادت کا سارا بوجھ لیاقت علی خان صاحب کے کندھوں پر ہی آ پڑا تھا۔ اس بارے گراں کو بھی انہوں نے بعنوان شائستہ اٹھایا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی وزارت عظمیٰ کا دور پاکستان کے لیے استحکام، استقلال اور سربلندی کا زمانہ تھا، لیکن دو ایسی باتوں کا ذکر بھی ضروری ہے جنہوں نے ہمارے حالات پر منفی اثرات مرتب کیے۔ اس زمانے میں پاکستان اسلامی دنیا میں سب سے بڑا اور ساری دنیا میں 5واں بڑا ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر روس نے وزیر اعظم اور بیگم رانا لیاقت علی کو روس کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت نامہ ملنا تھا کہ بھارتی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بھارت خود روس سے پنگے بڑھانے کا جتن کر رہا تھا۔ انہوں نے روسیوں کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ پاکستان خود تو روس کا دعوت نامہ قبول نہ کرے گا بلکہ اسے اچھال کر امریکہ کی نظر میں اپنی قدر و قیمت بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کی نظر میں بھی یہ دعوت نامہ بری طرح کھٹکنے لگا۔ پاکستان میں ہر سطح پر ایسے افسروں کی کمی نہ تھی جو مغربی تہذیب کے ذہنی غلام تھے۔ سیاسی آزادی نے ان کے دل اور دماغ کو مغرب پرستی کے احساس کمتری سے نجات نہیں دی تھی۔ ان کے قلوب اور اذہان پر غلامی کے دور کی روایات اور اقدار برف کی سلوں کی طرح جمی ہوئی تھیں اور آزادی کی تپش نے ابھی تک انہیں پگھلایا نہ تھا۔ اعلیٰ سطح کے بیشتر افسر برطانوی عہد کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کے کمال کا جوہر بندھی بندھائی پالیسیوں پر عمل کرنے، سکونیاتی جمود کو ثبات دینے اور مروجہ روش کو جوں کا توں برقرار رکھنے میں مضمر تھا۔ وہ انگریزی نظام حکومت کی لکیر کے فقیر تھے۔ آزادی کے تقاضوں کو نئی پالیسیوں کے سانچے میں ڈھالنا ان کے بس کا روکنا تھا۔ تغیرات کے عمل سے وہ ناآشنا تھے، خاص طور پر بین الاقوامی امور کا انہیں کوئی تجربہ نہ تھا۔ ہماری وزارت خارجہ کے بالائی افسر قریباً سب کے سب پرانی ICS کے ممبر تھے۔ اس سروس کی روایات کے مطابق وہ برطانیہ اور امریکہ کے خصوصاً اور مغرب کے عموماً والا و شیفتہ اور ان کے حریفوں کے ان سے بھی بڑھ چڑھ کر حریف تھے۔ وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان بذات خود اس نہلے پر دہلا تھے۔ اپنے مزاج کی افتاد، پس منظر، رجحانات، تعصبات اور ٹریننگ کی وجہ سے یہ سب لوگ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بین الاقوامی تعلقات کے تنے ہوئے رسے پر حقیقت پسندانہ مہارت سے چلانے سے قاصر تھے۔ چنانچہ روس کا دعوت نامہ کھٹائی میں پڑا رہا اور جب امریکہ نے اپنے دعوت نامے کا دانہ پھینکا تو ہماری وزارت خارجہ اس پر چیل کی طرح جھپٹی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وزیر اعظم روسیوں کی دعوت پر روس کا دورہ کرتے اور امریکنوں کی دعوت موصول ہونے پر امریکہ تشریف لے جاتے۔ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران نوابزادہ لیاقت علی خان نے کسی وجہ سے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ بھی خود سنبھال لیا تھا۔ آگے چل کر یہ ادغام مسلم لیگ کے وجود کے لیے صحت مند ثابت نہ ہوا۔ اس نے مسلم لیگ کو حکومت ساز پارٹی کے بجائے حکومت نواز پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ حکومت اور سیاست کے امتزاج سے حکومت کو تو ضرور تقویت ملتی ہے، لیکن سیاسی عمل آزاد نہیں رہتا بلکہ وہ سرکاری مصلحتوں کے تابع ہو کر مضمحل ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس میں حکومت کی سرپرستی کے بغیر فعال رہنے کی صلاحیت سلب ہونے لگتی ہے اور حزب مخالف کے طور پر سیاسی کردار ادا کرنے کی قوت ماند پڑ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کا اپنا انجام اظہر من الشمس ہے۔ قائد ملت کی شہادت کی خبر میں نے پشاور میں سنی۔ میں قبائلی علاقوں اور سوات، دیر، چترال، کافرستان وغیرہ کا طویل دورہ ختم کر کے نون میم راشد کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، جو ان دنوں پشاور ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر تھے۔
یہ المناک خبر نشر ہوتے ہی ریڈیو اسٹیشن پر مختلف قسم کے لوگوں کا جھوم گھٹا لگ گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، بھانت بھانت کی کیا ساریاں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ نون میم راشد کے گھر بھی آ گئے اور صبح تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آدھی رات کے قریب ایک صاحب نے ٹیلی فون پر کراچی کی سوگواری کا حال بیان کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ شہر کی ایک مشہور فیشن شاپ راتوں رات کچھ امیر بیگمات کے لیے فیشنیبل ماتمی ملبوسات تیار کرنے کے لیے صبح تک کھلے رکھنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ قائد ملت کی شہادت کے ساتھ ہی یہ سوال ابھر آیا تھا کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ ایک خبر یہ گرم تھی کہ شاید یہ قرعہ سردار عبدالرب نشتر کے نام نکلے، لیکن ابھی پاکستان کی قسمت میں آسائش کی جگہ آزمائش لکھی تھی۔ اس لیے حکمرانی کا مال غنیمت بانٹنے والوں نے وزیر اعظم کا عہدہ تو خواجہ ناظم الدین کو سونپا اور گورنر جنرل کی کرسی پر ملک غلام محمد براجمان ہوئے۔ چودھری محمد علی وزیر خزانہ بنے اور وزارت داخلہ اور اطلاعات کا چارج مشتاق احمد گورمانی نے سنبھالا۔ گورمانی صاحب کے آنے کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد مجھے حکم ملا کہ میری خدمات پنجاب کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے مجھے ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری اسی زمانے کی چند یادداشتوں کا مجموعہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔